बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका नाम कलसूम है और बकर बिन मोहम्मद उसके साथ है। वरनात का बगीबान है। सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस का नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला सुल्तान अयूबी को करक के जासूसों की भेजी हुई पूरी खबर सुना चुका था। सुल्तान की आंखें लाल हो गई। उसने कहा, कौन बता सकता है कि हमारी कितनी बेटियां उन कफार के कब्जे में हैं और उनकी अयाशी का जरिया बनी हुई हैं। मैं अरनाद को नहीं बख्शूंगा। ख्याल रखना हसन, उस लड़की को वहां से निकालना है, लेकिन अभी नहीं। करक में हमारे जो आदमी हैं वो उसे मौजू वक़्त पर निकाल लाएंगे, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। अकरा का पादरी और ये सलीबी इत्तेहादी नासरा में 3 रोज़ रहे और उन्होंने प्लान और नक्शा तैयार कर लिया था। कलसूम ने अरनात से सब कुछ मालूम कर लिया था और बकर को बता दिया। सलीबियों को भी सुल्तान अयूबी के कई राज मालूम हो गए थे। उनके जासूस मूसल, हलब, दमिश्क, काहिरा और हर जगह मौजूद थे। उन्होंने सलीबियों को सही इतलात भेजी थी। सलीबियों को यह भी पता चल गया था कि मिस्र से भी फौज आ रही है। सलीबियों को यह भी मालूम हो गया था कि सुल्तान अयूबी बहुत जल्दी पेशकदमी करने वाला है। लिहाजा उन्होंने दिफा में लड़ने फिर सुल्तान अयूबी को घेरे में लेने का प्लान तैयार किया था। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर फौज खैमाजन कर दी थी। उन्हें अभी यह मालूम नहीं हुआ था कि सुल्तान अयूबी किधर से आएगा और मैदान जंग कौन सा होगा। अपने अंदाजे के मुताबिक उन्होंने सुल्तान अयूबी की फ़ौज की नफरी, प्यादा और सवार का हिसाब लगा लिया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने करक से आए हुए अपने आदमी से तफसीली रिपोर्ट ली। उस जासूस ने कलसूम और बकर के मुतल्लिक भी बताया। हसन बिन अब्दुल्ला ने यह रिपोर्ट सुल्तान अयूबी को दी। यह इतलात उन तमाम इतलात की तस्दीक करती है जो हमारे दूसरी जगहों के जासूसों ने भेजी हैं। सुल्तान अयूबी ने कहा, यह तो हमें पहले ही मालूम हो चुका है कि सलीबी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब करक की इतला ने इसकी तस्दीक कर दी है। इसमें नई बात यह है कि चंद एक सलीबियों ने इत्तेहाद कर लिया है और मुझे उनकी मुत्तहिदा फ़ौज से लड़ना होगा। इसके अलावा यह इतला नहीं है कि जंगी ताकत कितनी है। उनके साथ 2200 नाइट होंगे। यह बिलाशिबा बहुत बड़ी ताकत है। नाइट सर से पाँव तक ज़रा बख्तर में मलबूस और महफूज होता है। नाइटों के घोड़े आम जंगी घोड़ों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीले होते हैं। मैं उन्हें गर्मियों के अरूज में लड़ाऊंगा और इन ज़रा पोशु नाइटों के साथ 8000 सवार होंगे, हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा। प्यादा फौज की तादाद 30,000 से ज़्यादा बताई गई है। मेरे लिए यह खबर नहीं है कि शाह आर्मीनिया की फ़ौज भी सलीबियों के पास आ रही है, सुल्तान अयूबी ने कहा। यह सलीबियों की 30-32 हज़ार फौज के अलावा होगी। यह मिलाकर दुश्मन की नफरी 40,000 हो जाएगी। करक की इतला और दूसरी जगहों से आने वाली इतलात से यह यकीन हो गया है कि सलीबी दिफाई जंग लड़ेंगे और मुझे घेरे में ले लेंगे। इसके मुताबिक मेरा यह फैसला सही मालूम होता है कि मैं हतीन के मज़ाफ़ात में लड़ूंगा। उस इलाके से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरे रफ़ीको, अब वक्त आ गया है। हम इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए निकल खड़े हों जो खुदाए जुल जलाल ने हमें सौंपा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दमिश्क में अपने बड़े कमरे में सलारू और नायब सलारू से खिताब करते हुए कहा, हम इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ने और मरने के लिए पैदा नहीं किए गए थे। हमने आपस में बहुत कुछ तो खून कर लिया है। इस दौरान दुश्मन ने अर्ज़ फ़लस्तीन में अपने पंजे गहरे उतार लिए हैं। कौम ने हमारे हाथ में तलवार दी है और इस एतमाद के साथ दी है, हम दुश्मनाने दीन का खात्मा करेंगे और अरब की मुक़द्दस सरजमीन को कुफार के नापाक वजूद से पाक करेंगे। आप कई बरसों से मुसलसल लड़ रहे हैं, लेकिन असल जंग अब शुरू हुई है। अपने जहनों में इस जंग के मकसद को ताज़ा कर लो। ये फैसला कर लो कि हमें एक आज़ाद और बावकार कौम की हैसियत से ज़िंदा रहना है और हमें अपने खुदा के अजीम मजहब को कुफर के घनावने साए से आज़ाद रखना है। हमें सुल्तनत इस्लामिया को वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक मोहम्मद बिन कासम ले गया था और जहाँ तक तारक बिन ज़ियाद ले गया था। उनके बाद आने वालों का फ़र्ज़ ये था कि अल्लाह का पैगाम वहाँ से भी आगे ले जाते जहाँ तक कौम के ये बेटे ले गए थे। मगर अल्लाह की सुल्तनत ऐसी सुकड़ी कि हमारे दीन के दुश्मन हमारे घर में आन बैठे हैं और वो खाना काबा और रोज़ाए मुबारक को मिसबार करने के मंसूबे बनाए हुए हैं। क्यों? यह क्यों कर मुमकिन हुआ? जहाँ बादशाही का जुनून दिमागों पर गाबिज होता है वहाँ सरहदें सुकड़ती हैं और तख्तो ताज की खातिर उमरा अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तरक कर दिया करते हैं। हमारे जवाल का बायस तख्तो ताज का नशा और ज़रो जवाहरात की मोहब्बत है। कहाँ वो वक्त कि हम दुनिया पर छा गए थे और कहाँ हमारा वक्त कि दुनिया हम पर छा गई है और हम आखिरत को फरामोश किए बैठे हैं। हम में दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रही। अस्करी जज्बे पर फ़ानी दुनिया की झूठी लज्जतों का जादू चल गया है। याद रखो मेरे रफ़ीको, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि कौम की किस्मत तलवार की नोक से लिखी जाती है और ये तहरीर उन मुजाहिदों की होती है जिनके हाथ में तलवार होती है। जब सलार तख्त पर बैठकर सर पर ताज रख लेते हैं तो उनके हाथों में ताकत नहीं रहती कि तलवार न्याम से बाहर खींच सके। उनके दिलों में
اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا، پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لو بندوں پر حکومت کر سکو۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر بات کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے، ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فطور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے، اور میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا جو کسی وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا تھا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین فرح شاہ اور ملک العادل جیسے سالار بھی تھے جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دستے راز تھا، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کمتر ہوتا، لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی، صلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا، اور جہاں انہیں رست کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا جہاں تک رست کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں، اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر 100 گنا نہیں تو 2 گنی ضرور ہونی چاہیے، مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یہی یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں، کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا افتاد پڑی، اس میں لکھا ہے کہ سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے، جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھیں اشترا کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھی۔ اس نے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حطین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے اس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحہ والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جان موت کے منہ میں رکھ کر اپنی اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھی۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمین دوز جہاد کیا اور حطین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ 14 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا کر ہمدن ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب ہمدن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارناط اس معاملے میں بڑا ہی بدنیت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارناط کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمے گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا،
یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارناط کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کے اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں، خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارناط نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا اور دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارناط بھاگ دوڑ رہا تھا، اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارناط کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بگی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل، بگی ادھر لاؤ۔ بکر بگی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارناط کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسس للی تھی، بگی بان کو حکم دیتے اور بگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، وقت آ گیا ہے۔ دوسری نے کہا، صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے، وہ آگ پھینکے گا، منجنیکو سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ تمہارا چاہنے والا وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا، تیسری نے کہا۔ اور بہت ہیں کچھ کرنے والے، اس نے جواب دیا۔ کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناط کسی اور شہزادی للی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بگی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اس سے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی، بکر نے کہا۔ اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے۔ مجھے کچھ شک ہے، یہ صبح پتہ چلے گا کہ یہ کس کی فوج ہے۔ کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، بکر نے کہا۔ میں اس افراتفری میں ارناط کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں۔ ایسی حرکت نہ کرنا، بکر بن محمد نے کہا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟ ارناط سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گلیلی کو جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ رکو، بکر نے کہا، چلو واپس چلے۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب ہو چکی تھی۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارناط دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان ایوبی خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روزمرہ معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارناط پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلے کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھوڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کی خیمگاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمگاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا، اور اس کے چھاپا مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔ اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناط کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔ ارناط اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے، اور وہ یعنی جاسوس ارناط کی نقل و حرکت کی اطلاعات دیتے رہے۔ 27 مئی 1187 عیسوی 17 ربیع الاول کے روز سلطان اشترا کے مقام پر جا کر ہمدن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اس سے جا ملی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا الملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہوگی۔ اس نے تمام سالاروں، نائب سالاروں کو آخری ہدایات کے لیے جمع کیا اور کہا، میرے رفیقو، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے۔ ہماری تعداد
دشمن کے مقابلے میں کم ہے اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک زیرہ بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں۔ ان کی دوسری فوج نیم زیرہ پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے اور یہ سارا علاقہ اس کا اپنا ہے، جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہے، ایک براہ راست دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہے۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استعجاب کو سمجھ گیا اور مسکرایا۔ یہ حتین کے مضافات کا میدان ہے، اس نے کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بے رحمی سے کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں، یہ سب بے آب و گیا اور پیاسی ہیں، یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے یعنی لائٹ کیولری یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زیرہ پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش سے بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں کرنے دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگے دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا حراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور زمین کو لوہے کی بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے سلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے محروم کر چکا ہوں۔ اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا کام ہے۔ دشمن حتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا الفضل ہم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے ہیں۔ یہ دستے تبور یعنی جبل طور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور ان کے مشن بتائے۔ ان 3 میں سے ایک حصہ یعنی مین باڈی اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا کر ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپا مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا۔ شب خون زیادہ مارتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملے کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الفضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی چوکیوں یعنی آؤٹ پوسٹوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپا ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈیپلائی کیا کہ جھیل گلیلی اور جو 1-2 پانی کے تالاب تھے وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے نے سیفوریہ کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی نے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریہ کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو حتین کے قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ یعنی لائٹ کیولری لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعہ میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔
सलीबियों की फौज जो कले से आई थी उसकी कमान शाह रिमांड के हाथ में थी। तिबरिया की टीकरियों पर उसकी और सुल्तान अयूबी की आमने सामने की लड़ाई हुई। काजी बहावुद्दीन शद्दाद उस लड़ाई का आंखों देखा हाल इन अल्फाज में बयान करता है। दोनों फौजों के सवारों ने एक दूसरे पर हल्ला बोला। हरावल के सवार तीर चलाते आ रहे थे, फिर प्यादा दस्तों को भी मैदान में उतार दिया गया। सलीबियों को मौत नजर आने लगी थी और मुसलमानों को पीछे दरिया और सामने दुश्मन नजर आ रहा था। पीछे हटने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए दोनों फौजें इतने कहर से लड़ी जिसकी मिसाल तारीख पेश नहीं कर सकती। सारा दिन लड़ाई जारी रही। रात मुसलमान छापा मारू ने दुश्मन को परेशान रखा। दुश्मन की फौज और घोड़े प्यासे थे, लेकिन पानी पर मुसलमान काबज थे। छापा मार दुश्मन को पानी की तलाश में जाने भी नहीं देते थे। अगले रोज सलीबियों ने टीकरियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। मुसलमान बढ़ बढ़कर हमले करते थे, मगर सलीबी बुलंदियों से फायदा उठा रहे थे। मुसलमानों का रसाला चूंकि हल्का था, इसलिए उन्होंने टीकरियों का घेरा करके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। प्यादा तीर अंदाजों ने उनके सरों के ऊपर तीर बरसाए। इतने में सलीबियों ने देखा कि उनके कमांडर का झंडा नजर नहीं आ रहा। यह फौरन ही मालूम हो गया कि उनका बादशाह रिमांड मैदान जंग से भाग गया है। हालांकि उसने सलीब आजम पर हाथ रखकर अपने इत्तेहादियों का वफादार रहने और पीठ ना दिखाने का हलफ उठाया था। मुर्रख लिखते हैं कि सलीब आजम हतीन की उस जंग में साथ लाई गई थी। सलीबियों के भागने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो अब दिफाई जंग लड़ रहे थे। बुलंदियां उनकी मदद कर रही थीं। यह दिन भी गुजर गया। मुसलमान फौज ने बेअंदाज खुश्क घास और लकड़ियां जमा करके सलीबियों के इर्द गिर्द आग लगा दी। रात को सुल्तान अयूबी की फौज घास और लकड़ियां जमा करती और आग तेज करती रही। दिन भर के प्यासे और थके हुए सलीबी टिकरियों पर झुलसने लगे। उनमें से एक दस्ते ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने उनमें से किसी एक को भी जिंदा ना जाने दिया। दूसरे दिन सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए और जर्नैलों समेत सुल्तान अयूबी की कैद में आ गए।